जिंदगी में सुकून चाहते हो तो दिल में अल्लाह की याद को बसा लो, क्योंकि कुरान कहता है बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में ही है। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतो सुन्नतल इअ्तिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सोशल मीडिया के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हर जुमेरात को दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा दुनिया भर में हज़ारों मकामात पर होता है। और उसी सिलसिले में आज दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में कराची के इलाके नाज़माबाद में जामा मस्जिद बहज़ाद में हम मौजूद हैं। रब करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आज शब जुमा की बरकतें हम सब को नसीब फ़रमाए। किबला हज़रत बहज़ाद लखनवी रहमतुल्लाहि तआला का मज़ार भी इस मस्जिद के साथ ही है और बड़े प्यारे इश्क भरे कलाम इन्होंने लिखे। अल्लाह इनकी बरकतें भी हमें नसीब फ़रमाए और जल्दी जल्दी इनके सदक़े हमें मदीने की हाज़री नसीब फ़रमाए। बड़ा प्यारा कलाम जो उन्होंने लिखा कि या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊँ, उस शम में दो जहाँ का परवाना बन के जाऊँ, उनके सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू हो, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊँ। बहज़ाद अपना आलम समझेगा क्या ज़माना, बहज़ाद अपना आलम समझेगा क्या ज़माना, है फ़हम का तकाज़ा दीवाना बन के जाऊँ। कमाल की बात लिखी है। फ़हम कहते हैं अक्लमंदी को, और जो अक्लमंद होता है लोग कहते हैं जिसमें अक्ल नहीं वो दीवाना होता है, मगर कहते हैं फ़हम का तकाज़ा ये है, अक्ल का तकाज़ा ये है कि मदीने मुनव्वरा में अक्ल का इस्तेमाल नहीं करना, वहाँ जाके दीवानगी में शिरकत करनी है, दीवानगी के साथ हाज़री देनी है फ़हम का तकाज़ा दीवाना बन के जाऊँ। अल्लाह ऐसी हाज़री हम सबको नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। अब ज़रा गौर कीजिए कैसी आला नेकी है दुरूद पाक कि जिससे कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होता है। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अफ्रीका से आने वाले ग़ुलाम को आज दुनिया आशिकों का इमाम मानती है। कोई और नहीं, हम सब के आँखों के तारे, हम सब के दिलों की ठंडक, आशिकों के इमाम हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत बड़ी प्यारी इल्तिजा नबी पाक की बारगाह में करते हैं कि जाहो जलाल दो नहीं मालो मनाल दो, जाहो जलाल दो नहीं मालो मनाल दो, सोज़े बिलाल बस मेरी झोली में डाल दो। रह रह के लब पे आते हैं मेरे सवाल दो, रह रह के लब पे आते हैं मेरे सवाल दो, सोज़े उवैस दो मुझे सोज़े बिलाल दो। अल्लाह हज़रत बिलाल का हमें सदका नसीब फरमाए। कैसे अजीम आशिक रसूल है, आज उनके बारे में सुनेंगे। क्या कमाल की अज़ान दिया करते थे, आज हज़रत बिलाल की अज़ान के बारे में भी सुनेंगे। इस्लाम में सबसे पहली अज़ान कब दी गई, बल्कि ये अज़ान के अल्फाज किसको सिखाए गए, ये अज़ान के अल्फाज पहले किसको बताए गए, ये भी आज जानेंगे। इश्क़ रसूल में बढ़ाने वाला मौजू है। अपनी तवज्जो जो यहाँ मौजूद इस्लामी भाई हैं वो भी हमारे साथ रहें, और जो सोशल मीडिया पे हमें सुन रहे हैं, बाद में मदनी चैनल पर सुनेंगे, वो भी तवज्जो बयान की तरफ रखें। तो इंशाअल्लाह दिल में
عشق رسول کی شمع جو ہے وہ اور بڑھتی جائے گی۔ ہمارے آقا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں۔ آپ کا مبارک نام بلال اور لقب مؤذن رسول ہے، بلکہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو سید المؤذنین یعنی تمام اذان دینے والوں کا سردار کا خطاب دیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق الاسلام ہیں، یعنی اسلام کے شروع ہی میں آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ غلامی سے آزادی نصیب ہونے کے بعد سے لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری تک نبی پاک کی خدمت میں ہی رہے۔ آپ مؤذن رسول بھی ہیں اور آپ خازن مصطفیٰ بھی ہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے جو مالی معاملات تھے اس کا حساب کتاب بھی، ٹریجرر جس کو کہتے ہیں، خزانچی جس کو کہتے ہیں، یہ ذمہ داری حضرت بلال کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جو مال آتا پھر پیارے آقا تقسیم فرماتے، غریبوں کی مدد فرماتے، یہ سارا حساب کتاب جو تھا یہ ذمہ داری بھی حضرت بلال حبشی کی تھی۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت بلال حبشی سیریا یعنی شام تشریف لے گئے، آخر تک وہیں رہے، اور آپ 20 ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک ملک شام میں ہے۔ بڑی عظیم ہستی ہیں، اللہ حضرت بلال کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ شاعر لکھتے ہیں، اسلام کا جمال ہے تیرے جمال سے، اسلام کا جمال ہے تیرے جمال سے، سیرت تیری ہے دین کی ایک ترجمہ بلال، کیا کیا ستم نہ ڈھائے تھے تجھ پر امیہ نے، اقرار حق سے پھسلی نہ تیری زباں بلال، مکہ احد احد کی صداؤں سے گونج اٹھا، خورشید انقلاب تھا تیرا بیاں بلال، بو بکر نے خرید کر ایسے بڑھائے دام، بو بکر نے خرید کر ایسے بڑھائے دام، دولت اگر زمیں ہے تو آسماں بلال۔ حضرت بلال کے آزاد ہونے کا واقعہ بھی بڑا کمال کا ہے۔ آپ غلام تھے اور مکے کا ایک بڑا سخت کافر تھا، دشمن مصطفیٰ امیہ۔ اب امیہ جو تھا وہ حضرت بلال کو جب پتہ چلا کہ حضرت بلال ایمان لے آئیں تو بڑا ظلم کرتا آپ پر، بہت مارتا آپ کو، کہتا کہو کہ اللہ ایک نہیں ہے، معاذ اللہ، اللہ کے خلاف، اسلام کے خلاف اس سے بات کہلوانا چاہتا تھا۔ جو لوگ مکے مدینے گئے ہیں انہیں پتہ ہے وہاں کی گرمی شریف کیسی ہوتی ہے۔ ویسے تو جون جولائی کی گرمی میں ہم کراچی میں بھی ننگے پیر نہیں رہ سکتے، مگر وہ مکے کی گرمی میں حضرت بلال کو تپتی ریت پر ننگی پیٹھ پر لٹاتا تھا، سینے پر پتھر رکھ دیتا اور حضرت بلال سے کہتا اللہ کا انکار کرو، مگر آپ اس تکلیف میں بھی احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے نعرہ لگایا کرتے۔ میرے آقا جب وہاں سے گزرتے حضرت بلال پر ہونے والی سختیاں دیکھتے، نبی پاک افسردہ ہو جاتے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ امیہ بڑا ظالم تھا۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نبی پاک بلال سے محبت کرتے ہیں اور بلال کا مالک جو ہے وہ آقا جو ہے حضرت بلال پر بڑا ظلم کر رہا ہے، تو ایک بار حضرت ابوبکر صدیق امیہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے امیہ مجھے بلال خریدنا ہے، بتاؤ کتنے میں دو گے؟ اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اب مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ اس زمانے میں 10,000 کا غلام بکتا ہوگا، تو امیہ نے کہا کہ میں نے 20,000 میں دینا ہے۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو اماؤنٹ کے ذریعے سمجھا رہا ہوں، ڈبل پیسے، زیادہ پیسے مانگے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے میں 20,000 میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا نہیں اب 30,000 میں دوں گا۔ حضرت ابوبکر نے کہا مجھے 30,000 میں بھی منظور ہے۔ کہتا ہے اے ابوبکر اب 40,000 میں دوں گا۔ یعنی کوئی ایک سودا ہو گیا، زبان ہو گئی، ڈیل ہو گئی۔ امیہ دام بڑھاتا گیا، حضرت ابوبکر صدیق اوکے کرتے گئے۔ ایک وقت آیا کہ بڑی مہنگی قیمت میں حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو خریدا، امیہ کو رقم دی۔ اب امیہ طنز کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق پر اس نے ایک تانا دیا، ایک طنز کیا کہ اے ابوبکر میں نے تو تمہارے چرچے سنے تھے، تم بڑے عقل مند ہو، بزنس ڈیل بہت اچھی کرتے ہو، سودا بڑا اچھا لیتے ہو،
یہ تم نے حبشی غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا، اتنے سارے پیسے دے دیے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا تاریخی جواب سنیے گا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اے امیہ تو نے کم پیسے مانگے ہیں، تو اور مانگتا میں اور دیتا، تجھے کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے؟ حضرت بلال کی بو مانگی قیمت ادا کر کے حضرت بلال کو خریدا، آزاد، اب آزاد ہو گئے، اب تو آقا نہیں تھا کوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق لے کر اب نبی پاک کے پاس آئے اور پیارے آقا کو خوشخبری دی، حضور بلال کو خرید کر لایا ہوں، بلال کو آزاد کر کے لایا ہوں، اپنی اس عبادت سے صرف اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں مزید ان کی شان میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے۔ یعنی اے محبوب جب یہ لوگ تمہاری بارگاہ میں آئیں، کون؟ جن میں حضرت بلال ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، فرمایا جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ان کی عزت افزائی کیجئے، سلام میں پہل کیجئے، انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ پاک نے فضل کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم۔ مرتبہ ایسا ہوگا کہ اب اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لے اللہ وہ قسم پوری فرما دیتا۔ ہمیں کیا معلوم یہ بیچارہ نارمل سے کپڑے والا، بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کو کوئی بلا نہیں رہا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے؟ اللہ نے اپنے ولیوں کو ایسے لوگوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ ہمیں سب سے ادب سے بات کرنی ہے، سب سے پیار سے بات کرنی ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو جتنا محروم اور جتنا کمزور نظر آئے نا اس کو زیادہ پیار دیا کرو، اس سے زیادہ محبت سے بات کیا کرو۔ مالدار کے آگے پیچھے تو ویسے ہی لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں حاجی صاحب سے میں بھی مل لوں، بھائی سارے ہی مل رہے ہیں ان سے، تو آپ اس سے ملو نا جس سے کوئی نہیں مل رہا ہے، اس کو پیار دو نا جس کو کوئی پیار نہیں دے رہا ہے۔ مشورہ دیتا ہوں آپ کو، ہماری مسجد میں خادم ہوتے ہیں، صفائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح بعض اوقات نماز کے دوران آپ دیکھیں گے مسجد میں اجتماع میں دیکھیں گے ایک دو لوگ کبھی کبھی ایسے اسلام میں آ جاتے ہیں جن کے ہاتھ پیر پراپر نہیں ہوتے، بات صحیح نہیں کر پاتے، معذور جس کو کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے ان سے کوئی نہیں ملتا۔ آپ ایسے بندے کو تلاش کریں، جا کے ہاتھ ملائیں، بلکہ ہمت کر کے گلے لگا لیں، اسے محبت سے پیار سے بات کریں، کیسی طبیعت ہے، کیسا کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کبھی کبھی حیران ہو جائیں گے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کیونکہ بہت دن ہو گئے کسی نے ان سے گلے نہیں ملا ہوگا، ان کی طبیعت نہیں پوچھی ہوگی۔ خادم سے کون بات کرتا ہے؟ دروازہ کھولنے والے، کئی بار آپ بینک جاتے ہیں، ایک دفتر جاتے ہیں، کوئی بندہ دروازہ کھول رہا ہے، ارے کبھی اس کو بھی تو رک کے سلام کر لو، وہ بھی مسلمان ہمارا بھائی ہے، غریب ہے تو کیا ہو گیا؟ رک جائے تھوڑی دیر، کسی گارڈ سے، کسی پولیس والے سے، کسی جناب روڈ پہ کھڑی ہوئی ڈیوٹی دینے والے سے بھی ہاتھ ملایا کریں۔ ٹھیلے والے سے سودا تو لیا، سلام کیا، ریٹ پوچھا کتنے کا آم دو گے، کتنے کا فروٹ دو گے، اگلے ٹھیلے پہ چلے گئے، ارے اس سے پہلے سلام تو کر لے، ہاتھ ہی ملا لے اس بیچارے سے، طبیعت پوچھ لے، صبح سے شام تک اس دھوپ میں اپنی بچوں کے لیے روزی کما رہا ہے۔ ہمیں کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہو، کیا پتا اس کے دل سے کیسی دعا نکل جائے آپ کے لیے ہیں۔ کبھی پانی کا پوچھ لے ایسے غریب انسان کو، ایسے پریشان بندے کو۔ یہ طریقہ ہے دل جیتنے کا، اور قرآن خود نبی پاک علیہ السلام سے فرما رہا ہے ان کو دور مت کرنا اپنے آپ سے، مگر ہم دور کر دیتے ہیں۔ اچھا عجیب معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ کسی غریب کو مال مل جائے، کوئی بالکل جس کو کہنا غیر معروف شخص تھا، اچانک مشہور ہو جائے، محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، آج دنیا میں مشہور ہو گیا، آہستہ آہستہ پرانے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے جیسے غریبوں سے دور ہو جاتا ہے، حالانکہ خود بھی غریب تھا، پہلے خود بھی سائیکل پر تھا، آج اللہ نے گاڑی دے دی تو سائیکل والے کو بھول گیا۔ کیوں بھائی؟ تمہیں تو زیادہ یاد رکھنا چاہیے تھا اللہ نے کہاں سے نکال کر کہاں پہنچایا ہے۔ تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی اوقات نہ بھولے، غریبوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے، دعائیں لے، ان کی عزت دے۔ آپ بھی آپ آگے سنیں گے یہ جو انداز ہے نا کہ غریبوں سے دوری رکھنا، گھن کھانا اور جناب ان کو توجہ نہ دینا، یہ تو غیر مسلموں کا طریقہ تھا نا۔ آپ نے دیکھا نا ان لوگوں نے شرط لگائی تھی کہ حضور ان غریبوں کو دور کر دے پھر ہم ایمان لائیں گے، ہمیں حضور کے پاس وی آئی پی ٹریٹمنٹ چاہیے۔ مگر میرے آقا نے غریب صحابہ پر شفقت کے دریا بہا کر بتا دیا کہ اسلام پھیلا ہے تو غریب پروری سے پھیلا ہے۔ بلکہ آج بھی دیکھ رہے ہیں، میں صرف دعوت اسلامی کی اگر آپ کو مثال دے دوں تو دعوت اسلامی کا ماشاءاللہ پوری دنیا میں کام ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ کام کہاں ہے تو آپ کو غریب علاقوں میں زیادہ کام نظر آئے گا۔
نہیں وہاں اذان دیں، اذان کی برکت سے آگ انشاءاللہ بجھ جائے گی۔ اور بھی بہت ساری جگہیں جہاں اذان دینے کے بارے میں بتایا، اس کی فضیلتوں کے بارے میں۔ تو غمگین دل کو اگر راحت پہنچانی ہے تو اس کے قریب اذان دی جائے۔ وہ اذان نہیں جو نماز کی اذان ہوتی ہے، یہ ویسے ہی اللہ کا ذکر ہے، اذان کریں، اذان دیں تو انشاءاللہ غم جو ہے وہ دور ہوگا۔ تو کیا بات ہے، انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ پھر پیارے آقا نے اس بچے کے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ایسے معجزے والے ہاتھوں کی برکت کیا تھی؟ کہتے ہیں میرے دل میں اسلام سے نفرت تھی، میں تو نفرت میں اذان کا مذاق اڑاتے ہوئے نقل کر رہا تھا، اب مصطفیٰ کریم کا ہاتھ پھرتا ہے، اب اسلام سے نفرت نہیں، دل میں محبت ہو گئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ کہتے حضور ایسا کریں، بلال مدینے کے مؤذن ہیں، مجھے مکے کا مؤذن بنا دیں۔ پتہ ہے وہ کون تھے؟ حضرت ابو محذورہ جو مؤذن مکہ تھے۔ یہ اسلام کیسے لائے اور مؤذن کیسے بنے؟ کہ حضرت بلال کی نقل اتاری تھی، اللہ نے ایمان بھی دے دیا، مؤذن مکہ بھی بنا دیا۔ درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب۔ سبحان اللہ۔ اب ایسی مبارک ہستی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب ایک ایسی اذان بھی ہوئی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت بلال نے یوں تو بڑی اذانیں دیں، مگر ایک ایسی اذان بھی ہوئی کہ ایسی اذان پڑھنے کا شرف حضرت بلال کے سوا کسی کو نہیں ملا۔ روایات میں ہے کہ جب فتح مکہ کا موقع تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکے تشریف لے گئے۔ وہ گلیاں جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جاں نثاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، وہ گھر، وہ محلے جہاں محلے والوں نے آپ کا جینا دوبھر کر دیا تھا، 9 ہجری یعنی ہجرت مدینہ سے 9 سال بعد میرے آقا علیہ السلام ان گلیوں میں، ان محلوں میں، اس شہر مکہ میں فاتح بن کر آئے تھے۔ اس پاکیزہ شہر کو شرک کی گندگی سے پاک کر دیا گیا، کعبہ مبارکہ کو جسے زمانہ جاہلیت میں شرک سے آلودہ کر دیا گیا تھا، ایک بار پھر مرکز توحید بنا دیا گیا۔ بڑے بڑے سرداران مکہ موجود تھے، کہہ لیجئے کہ مکے والوں کی نگاہیں نبی پاک کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ اب ظہر کا وقت ہوتا ہے، میرے آقا نے اپنے سچے عاشق حضرت بلال حبشی کو یہ شرف بخشا جو اس سے پہلے کسی کو کرنا شروع کر دی کہ یہ مسلمانوں نے کیا کیا، یہ مسلمانوں کے نبی نے کیا کیا کہ جناب ایک غریب حبشی غلام کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا۔ آج تو فتح کا موقع تھا، آج تو فخر کا موقع تھا، کسی سردار کو یہ موقع ملنا چاہیے تھا، کسی مالدار کو یہ موقع ملنا چاہیے تھا۔ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبریل امین حاضر ہوئے، نبی پاک کو یہ بھی بتا دیا کہ حضور بلال کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور قرآن کی یہ آیت لے کر نازل ہوئے جس کا حصہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ عزت کا معیار تقوی ہے، مالداری نہیں، نسب نہیں، مشہوری نہیں، اللہ نہ کرے جس سے رب ناراض ہو جائے، یہ تقوی ہے۔ لوگوں سے ڈرتے ہیں، یار محلے والے نہ دیکھ لیں، شہر والے نہ دیکھ لیں، جاننے والے نہ دیکھ لیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ تقوی یہ ہے کہ میں اکیلے میں بھی گناہ کرتے ہوئے ڈروں کہ رب دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ بند ہے، لائٹ بند ہے، اپنے کمرے میں ہوں، اب بندہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اصل سوال ہے۔ بڑا پیارا ایک جملہ ہمارے نگران شورا فرماتے ہیں کہ ہو ایم آئی، میں کون ہوں، آپ کون ہیں، میں اچھا انسان ہوں یا نہیں ہوں، کیسے پتا چلے؟ ہر کوئی کہتا ہے میں اچھا ہوں، نہیں، فرمایا بڑا اچھا تعارف یہ ہے کہ جب دروازہ بند ہو جائے، تم اکیلے ہو، اب تمہارا کیا کرنے کو جی چاہتا ہے؟ اگر اکیلے میں اللہ کو یاد کرنے کا جی چاہتا ہے، نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے، نبی پاک کی یاد کرنے کو جی چاہتا ہے، تو سمجھ لو تم یہ ہو۔ اور اگر تنہائی میں گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے، حرام کرنے کو جی چاہتا ہے، سوچ لو پھر تم کیا ہو۔ تعارف تو اکیلے میں ہے نا، کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرے اندر سے کیا نکلتا ہے، اچھائی یا برائی؟ ہر بندہ اپنے بارے میں غور کرے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں عزت والا کون ہے؟ جو تقوی والا، جو پرہیزگار۔ عاقبۃ للمتقین، اور بے شک آخرت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے۔ ہاں، متقی نوازے جائیں گے، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔
اللہ مجھے اور آپ کو حضرت بلال حبشی کے صدقے متقی بنا دے۔ حضرت بلال کا ذکر ہو اور اس اذان کا ذکر نہ ہو جو آپ نے میرے آقا کے پردہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دی تو بات پوری ہوتی نہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت بلال یوں تو مؤذن ہیں، مؤذن رسول تھے، مؤذن اور امام کا آپس میں ایک الگ قسم کا ہی تعلق ہوتا ہے۔ حضرت بلال نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جب ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت بلال کا مدینے میں جینا مشکل ہو گیا۔ وہ گلیاں جہاں نبی پاک چلا کرتے ان گلیوں سے گزرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ جب حضور مسکراتے تو مدینہ پاک کے در و دیوار پر نور کی شعائیں اترتی تھیں۔ اب ان دیواروں کو دیکھ کر حضرت بلال کو نبی پاک کی یاد ستاتی تھی۔ اللہ اکبر، حضرت بلال اب مدینے کی گلیوں میں رہ نہیں پائے، جہاں جاتے نبی پاک کی یادیں ہوتی، نبی پاک کی یاد تڑپاتی۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، حکیماں طبیباں دے وسدی یہ گل نہیں، میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں۔ حکیماں طبیباں دے وسدی یہ گل نہیں، میرے مرض دا اور کوئی بھی حل نہیں۔ تو آ جا وکھا جا او صورت پیاری، یا رسول اللہ اب حکیموں اور طبیبوں سے میرا علاج نہیں ہونا ہے، میرے مرض کا ایک ہی علاج ہے، اور حضور وہ آپ کا دیدار ہے۔ آپ کا دیدار ہوگا تو اس مریض کو کچھ افاقہ ہوگا۔ حضرت بلال اسی کیفیت میں تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ دل بچل گیا، دھڑکن تیز ہو گئی۔ اللہ اکبر، جب نبی پاک کے لیے مسجد نبوی میں گئے تو اب کیا دیکھا کہ آقا تو مسجد نبوی میں نہیں ہے، نبی پاک تو ازواج مطہرات کے حجروں میں بھی نہیں ہیں۔ غلام تو ملک شام سے بلایا ہے اور خود پردے میں تشریف فرما ہے۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ حضرت بلال اب مزار پر انوار پر آئے اور اپنا چہرہ پاک مزار مبارک کی مٹی سے رکھا، چہرہ ملنے لگے اور گویا نبی پاک سے دل کی آواز میں یہ کہنے لگے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ آقا زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ حضرت بلال رو رہے ہیں اور اہل مدینہ کو خبر پہنچ گئی کہ بلال آئے ہیں۔ اللہ اکبر، مدینے والے تو حضرت بلال سے بڑا پیار کرتے تھے، ان کی اذانوں میں وہ سوز تھا۔ مدینے والے فوراً مسجد نبوی میں آ گئے اور حضرت بلال سے کہا، اے بلال آپ بڑے عرصے بعد مدینے آئے ہیں، اب تو حضور بھی ہمارے درمیان جلوہ فرما نہیں ہے، اے بلال ایسا کرو ہمیں وہی اذان سنا دو جو نبی پاک کے دور میں سنایا کرتے تھے۔ اے بلال ہم آپ کی وہ اذان دوبارہ سننا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت بلال کہتے ہیں، لوگوں آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر، مگر میں وہ اذان نہیں سنا سکتا، کیونکہ جب میں اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا تھا، سامنے وہ والضحیٰ والے چہرے والے آقا تشریف فرما ہوتے تھے۔ آج میں اذان پڑھوں گا، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھوں گا تو نبی پاک کا دیدار تو نہیں ہوگا، میرا دل برداشت نہیں کر سکے گا، میں اذان نہیں دے سکوں گا۔ مدینے کے لوگ اصرار کر رہے ہیں، حضرت بلال ہاتھ جوڑ کر منع کر رہے ہیں۔ اب مدینے والوں کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، ایسا کرو حضرت حسن، امام حسن اور امام حسین کو بلا لو۔ نبی پاک کے نواسوں سے حضرت بلال کو بڑی محبت ہے، جب نواسہ رسول کہیں گے تو بلال منع نہ کر سکیں گے۔ ایسا ہی کیا گیا، ننھے شہزادوں کو بلایا گیا، امام حسن اور امام حسین آئے تو حضرت بلال نے سینے سے لگایا، ان کو چومنا شروع کیا، اے میرے بچوں تم کیسے ہو؟ بچے بھی کہتے چاچا جان بڑے دنوں بعد آپ نے دیدار کرایا، بڑے عرصے بعد آپ مدینے آئے ہیں، اے حضرت بلال کرم کیجئے نا، جو نانا جان کے زمانے میں اذان سنایا کرتے تھے آج ہمیں وہ اذان سنا دیجئے۔ اللہ اکبر، اب نواسوں کی فرمائش ہے، نبی پاک جن کو چوما کرتے، پیارے آقا نے جنہیں جنتی نوجوانوں کا سردار کہا، اب انہوں نے آقا کے غلام حضرت بلال سے فرمائش کر دی ہے۔ غلام آقا کی فرمائش کیسے ٹالے گا؟ حضرت بلال نے کہا، اے میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اے حسنین کریمین، میں تمہیں منع نہیں کر سکتا۔ اب حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینے کی گلیوں میں حضرت بلال کی اذان گونج رہی ہے، کوہرام مچ گیا، لوگوں کی چیخیں بلند ہو گئیں، بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھنے لگے، امی جان حضرت بلال تو آ گئے ہیں، کیا پیارے آقا بھی تشریف لے آئے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان گونجتی جا رہی ہے اور دل تڑپتے جا رہے ہیں۔
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चे और औरतें घरों से बाहर निकल आए, सब मस्जिद नबवी की तरफ चल रहे हैं कि आज हजरत बिलाल की अजान तो सुनने को मिल रही है, लगता है नबी पाक का दीदार भी हो जाएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मदीने की गलियां अजाने बिलाली से गूंज रही हैं, दिल इश्क व मस्ती में मचल रहे हैं। अब हजरत बिलाल अजान पढ़ते जा रहे हैं। हजरत बिलाल ने जब कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हजारों चीखें एक साथ बुलंद हुई। हजरत बिलाल ने अपनी आदत के मुताबिक मिंबर रसूल की तरफ नजर की, क्योंकि जब जब अजान देते थे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ते थे, नबी पाक का जलवा देखते थे। मगर आज मिंबर खाली था, मेरे आका वहां मौजूद न थे। हजरत बिलाल का दिल बेकाबू हो गया, शिद्दत गम से गश खाकर आप जमीन पर तशरीफ ले आए और हजरत बिलाल बेहोश हो गए, अजान पूरी ना कर सके। तुम्हारे हिज्र में क्यों जिंदगी ना मुश्किल हो, तुम्हारे हिज्र में क्यों जिंदगी ना मुश्किल हो, तुम ही जिगर हो, तुम ही जान हो, तुम ही दिल हो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हजरत बिलाल का इश्क था। बेहोश थे, कुछ देर बाद होश आया, रोते रोते फिर मुल्क शाम चले और मुल्क शाम में ही आपका विसाल हुआ। आपका मज़ार आज भी मुल्क शाम में है। ये कैसे आशिक रसूल थे। हज़रत बिलाल की हिस्ट्री में इश्क रसूल मिलता है, आपकी ज़िंदगी में इस्लाम का दर्स मसावात मिलता है कि हबशी को भी, एक अफ्रीका से आए हुए गुलाम को भी हज़रत उमर जब बात करते थे तो सैयदुना बिलाल कह के बात किया करते थे। ये इस्लाम का दर्स मिलता है कि अल्लाह की बारगाह में इज्जत तकवा वालों की है। हमें सबकी इज्जत करनी है। किसी को गरीब देखकर, किसी को कमतर देखकर, किसी का जनाब का खानदान कमजोर देखकर, किसी का घर कमजोर देखकर बुरा नहीं समझना, कमतर नहीं समझना, इज्जत दें, प्यार दें। ये नबी पाक की तालीमात है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात तो दुनिया की हुई ना। हजरत बिलाल की शान तो देखो कि जब कयामत का दिन होगा तो क्या होगा। मेरे आका फरमाते हैं कि रोज़े महशर नबी पाक जिक्र हो रहा था कि अंबिया किराम की क्या शानें होंगी। मेरे आका ने फरमाया हजरत साले अपनी ऊंटनी पर कयामत के दिन तशरीफ लाएंगे, मैं बुराक पर सवार होकर आऊंगा। और फिर हजरत बिलाल की तरफ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने निगाह फरमाई और फरमाया बिलाल की शान ये होगी कि जन्नती ऊंटनी पर सवार होंगे, अजान पढ़ते हुए मैदान महशर में आएंगे, बिलाल की अजान की आवाज सब महशर के लोग सुनेंगे। उस वक्त अंबिया किराम की नजरें भी बिलाल पर होंगी। जब बिलाल अजान मुकम्मल कर लेंगे तो उन्हें जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं अंबिया और शुहदा के बाद बिलाल पहले शख्स होंगे जिन्हें जन्नती लिबास मिलेगा। ये मर्तबा हजरत बिलाल हबशी का है। मगर यहाँ एक और प्यारा अमल बताता चलूँ कि हमें भी चाहिए कि कभी कभी अजान दिया करें। वैसे तो मस्जिदों में मौज़िन होते हैं, लेकिन अगर हमारे तलफ़्फ़ुज़ पहले सीखें, सही अजान देना सीखें, अल्लाह की रज़ा के लिए सीखें, और कभी कभी मौका लेकर मौज़िन साहब से इजाज़त लेकर, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती, इजाज़त लेकर कि अगर हुज़ूर मेरी पहले अजान चेक कर लें, अगर मैं अजान सही दे सकता हूँ तो मुझे एक अजान देने दें। क्यों कि नबी पाक फरमाते हैं सवाब की खातिर अजान देने वाला शहीद की तरह है जो खून में लिथड़ा हुआ है, और जब मरेगा तो कब्र में उसके जिस्म में कीड़े नहीं पड़ेंगे, जबी मैली नहीं होती, दहन मैला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता। तो इंशाअल्लाह अजान देने वाले, अल्लाह की रज़ा के लिए अजान देने वाले के जिस्म में कीड़े नहीं पड़ेंगे। मेरे आका फरमाते जिसने पांचों नमाजों की अजान ईमान की बिना पर सवाब की नीयत से कही, उसके पिछले गुनाह मुआफ हो जाएंगे। तो मुबारक हो मौज़िनीन को। मौज़िनों की भी इज्जत किया करो ना। मौज़िन की इज्जत नहीं करते, अरे वो अजान देने वाला है, अगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए अजान दे रहा है और कबूल हो गया तो ये तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन बड़े मर्तबे वाले होंगे। तो हमें इनकी इज्जत भी करनी है, प्यार भी करनी है, और अल्लाह करे कि कभी कभी मौका मिले तो हम भी अजान देने वाले बन जाएं। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, चंद बातें मैंने अर्ज़ की हैं और इस बयान से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही हैं कि अगर नबी पाक की ग़ुलामी इख्तियार कर ली जाए ना,
تو اصل بلندی اسی کی. حضرت بلال کا کون سا سوشل میڈیا کا پیج ہے؟ کتنے فالوورز ہیں؟ اس اذان کی کون سی ریکارڈنگ موجود ہے؟ نہیں موجود ہے. مگر 1450 سال گزر گئے، اربوں مسلمانوں کے دل میں ان کی عظمت موجود ہے، ان کی عزت موجود ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت کرنے والے کی عمر تھوڑی ہوتی ہے. اس کے عمل کو 2-4 دن شاید لوگ یاد رکھ لیں، 2-4 مہینے یاد رکھ لیں گے، مگر جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے نا، بے شک کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ اسے دلوں میں باقی رکھتا. ابھی پچھلے دنوں قربانی کی ہے نا، قربانی کے جانور بھی ٹک ٹاک بنا رہے تھے لوگ، ویڈیو بنا کے ڈال رہے تھے، ہمارا جانور یہ تو وہ، عجیب عجیب ویڈیوز. اچھا ان سے پوچھو نا جو ہر سال ویڈیو بناتے، 3 سال پہلے آپ کا جانور کیسا تھا، تو ان کو 3 سال پہلا اپنا ہی جانور یاد نہیں ہوگا. پتہ نہیں یار کیا تھا، اپنے ہی جانور بھول گئے، دنیا کون سی یاد رکھے گی. مگر ایک قربانی ہوئی تھی ہزاروں سال پہلے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی کیمرہ مین نہیں تھا، کوئی نیوز رپورٹر نہیں تھا، کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، باپ تھا اور ایک بیٹا تھا، اللہ کی رضا تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. مگر چونکہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہوا تھا، اللہ نے اس قربانی کی یاد کیسے باقی رکھی کہ ہزاروں سال گزر گئے، دنیا بھر ان کی قربانی کو یاد رکھے ہوئے. کمال ہے نا. یعنی جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اللہ قبول فرما لے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. مشہوری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں. اللہ حضرت بلال کا صدقہ نصیب فرمائے، عشق رسول میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، یاد رسول میں تڑپنے والا دل عطا فرمائے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. اللہ کرے کہ حقیقی عاشق بن جائے. نعرہ لگانا تو بڑا آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ٹھیک ہے، اچھا نعرہ ہے، لیکن یہ صرف زبانی نعرہ ہے. کیا واقعی غلامی رسول میں موت قبول ہے؟ جس کو یہ نعرہ لگا رہا ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کے کپڑے ذرا سنتوں والے نہیں ہیں، اس کا لباس سنتوں والا نہیں، اس کی باتیں سنتوں والی نہیں، کاروبار میں کئی حرام کام کر رہا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے اور کہتا ہے میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سچی غلامی نہیں ہے. غلامی تو یہ ہے کہ مجھے بتانا نہ پڑے میں کس کا غلام ہوں، مجھے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ کس کا امتی ہے، کس کا عاشق ہے. اللہ کرے کہ ایسا عشق رسول نصیب ہو جائے. باتیں مکہ مدینے کی ہو رہی ہیں تو چلے خوشخبری بھی سن لیجئے. ابھی حج کا سیزن ختم ہوا ہے اور خوشخبری یہ ہے کہ اگلے حج کی تیاری ابھی سے شروع ہو گئی ہے. ہم نیت تو کر سکتے ہیں نا کہ یا اللہ تیرے کرم سے ایسا کرم فرما کہ 2027 میں ہونے والے حج میں ہم سب کو حاضری کا شرف عطا فرما. میرا رب چاہے تو ممکن ہے نا. حضرت بلال حبشی کے صدقے دعا مانگتے ہیں، اللہ حضرت بلال کا واسطہ آئندہ سال حج کرنے والوں میں ہم سب کو نام تحریر فرما دے. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے مجلس حج و عمرہ، تو ان حج و عمرہ مجلس کا اسٹال بھی لگا ہوا ہے. وہ عاشقان رسول جو گورنمنٹ اسکیم حج پالیسی 2027 کے تحت حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، دعوت اسلامی شعبہ حج و عمرہ کے ذریعے حج گروپ میں شامل ہو کر اس مقدس فریضے کو انجام دینا چاہتے ہیں تو وہ آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور hajj.mora.gov.pk. اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں مجلس حج و عمرہ کا بستہ موجود ہے، آپ یہاں بھی جا کر اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ آپ کی رجسٹریشن آن لائن کر دیں گے. اور سبحان اللہ حاجیوں کی اس عظیم خدمت میں پیش ہے ہماری مجلس حج و عمرہ کی جو مجلس ہے. تو آپ میری گزارش یہ ہے کہ جاتے جاتے مدینہ حج پر جانے کے اسباب نہ بھی ہوں تو کم از کم جہاں سے حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں اس اسٹال کو تو وزٹ کر لو نا بھائی. وہاں جا کر اپنا نام بھی لکھوا دیں. اللہ کرے گا میرا رب تو بڑا کریم ہے نا. ہاں یہ بات یاد رکھا کرے، یہ نہ سوچا کرے یار اتنا مہنگا حج ہے میں کیسے جاؤں گا. ہاں کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو کیا پتہ آج ان کے پاس جانا، اپنا نام لکھانا، تھوڑی معلومات لینا. اچھا یہ نیت سے بھی معلومات لے لو کہ ان سے معلومات لے کر میں انشاءاللہ اپنے اور دوستوں کو جو حج پہ جا رہے ہیں ان کو بھی بتاؤں گا. وہ حج پہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ چلے جائیں گے، جتنا بھی سیکھیں گے مجھے ثواب ملے گا. اور میں حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے سیکھوں گا تو اللہ کرے گا میں بھی حج پہ چلا جاؤں گا انشاءاللہ. تو ہمیں تو ہر اس لائن میں لگنا چاہیے جو لائن مدینے جاتی ہے. جہاں مدینے کا ذکر ہو نا وہاں پہنچ جایا کرو. ہاں اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر
اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جلد یہ خوشخبری نصیب فرمائے۔ حضرت بلال کے خواب میں آئے تھے نا نبی پاک، کیا فرماتا ہے بلال مدینے نہیں آؤ گے؟ کیا معلوم آج ہم میں سے کسی کے خواب میں آ جائیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ۔ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہمیں کچھ درود پڑھائے جاتے ہیں، کچھ دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، انشاءاللہ مل کر پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ السلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے رحمتوں بھرا درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔
دعا کیا ہے مل کر پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا سین تصور جمع درود پاک میں شامل ہو جائے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. تمام اسلامی بھائی کعبۃ اللہ شریف کا حسین تصور جمع کر میرے ساتھ ذکر میں شامل ہو جائیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا 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 اللہ. لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعا مانگی جائے گی. اپنے سروں کو جھکا لیجئے، ہو سکے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رو کر رب کے حضور معافی طلب کیجئے. شب جمعہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. ہمیں نہیں معلوم کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طیبا واسعا یا اللہ. وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، تیرے گناہگار سیاہ کار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہے میرے مولا. مبارک مہینہ ہے، مبارک لوگوں کا ذکر ہوا ہے. عاشقوں کے امام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا ہے. اے اللہ ان مبارک ہستیوں کا واسطہ آج ہم سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے. اے سب سے بڑے معاف کرنے والے، آج ہم سب کی جھولیوں میں معافی کی خیرات عطا فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاعف عنا یا کریم. اے رب کریم ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے. اے کریم سرکار علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ، اے رب کریم آج عاشقوں کے امام کا ذکر ہوا ہے، حضرت بلال حبشی کا واسطہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے. یاد رسول میں بہنے والی آنکھیں دے دے، عشق رسول میں مچلنے والا دل عطا فرما. اے اللہ ان کے تقوی کا واسطہ ہمیں متقی بنا دے. اے پروردگار ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. اے کریم مولا
حلال کھانے اور حلال کمانے والا بنا، حرام کھانے اور حرام کمانے سے بچنے والا بنا دے۔ اے پروردگار اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اخلاص کی نعمت ہمیں عطا فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے شفا دینے والے مولا ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے کریم روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا سب کی جھولیاں بھر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اے کریم اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ ہمیں حاسدوں کی حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری اس مسجد میں مجلس حج و عمرہ والوں نے حاجیوں کے نام لکھنے کے لیے سٹال لگا دیا ہے۔ اے اللہ حاجی اپنا نام لکھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، کرم کر دے مولا۔ اے پروردگار تیرے دربار میں جو حاجیوں کی لسٹ ہے اس میں ہمارا نام بھی لکھ دے، اس سال حج کرنے والوں میں ہمارا نام تحریر فرما۔ اے اللہ بار بار مدینہ ہم سب کا مقدر فرما، اور پروردگار جب آخری زندگی کی گھڑیاں آ جائیں ہمیں آقا کے قدموں میں مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت والی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن ہم سب کا مقدر فرما۔ اے اللہ ہمیں جلنے والی، پھٹنے والی، ڈوبنے والی، کٹنے والی موت سے بچانا، ہمیں سجدے والی، کلمے والی، مدینہ پاک والی اور آقا کی دید والی موت نصیب فرمانا۔ اے کریم مولا ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، مسلمانان عالم دنیا میں جو پریشان ہیں مولا ان کی غیب سے مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔